वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्यों सरकारी जामियात जो हैं उसका तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है, क्यों फपासा की जानिब से जो है असातिज़ा तंजीमों की जानिब से जो है वो एहतजाज देखा जा रहा है, और क्यों ये बात की जा रही है कि क्यों एहतजाज किया जा रहा है, और साथ साथ क्या मामला है कि ये बात की जा रही है कि जनाब वाइस चांसलर जो हैं वो कोई ब्यूरोक्रेट ना लगे, कोई सरकारी सतह पर जो भी वाइस चांसलर की तैनाती हो उसमें जो असातिज़ा हैं वही उस सीट के ऊपर जो है वो तैनात हो सकें। और दीगर बहुत सारे मामलात हैं जामियात के जिसके ऊपर इजलास भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और अब एक सिलसिला देखा जा रहा है कि 2 रोज़ कम से कम जो है वो मुकम्मल तौर पे रोका गया है कि जी जो मुकम्मल सरगर्मियाँ हैं तदरीसी अमल वो रोका गया है। अब मामला यह है कि ये क्यों हो रहा है। फपासा के लीडर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही मुसरत नियाज़ी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हम इनसे भी जानेंगे। पहले फपासा सर, एहतजाज कर रही है आपकी नुमाइंदा तंजीम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा आखिर क्या वजह है कि एक ब्यूरोक्रेट को एक ऐसे ओहदे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें लगाने पर मसला है, असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दीगर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए और ये जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो बेहतर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, जी और मुशर्रफ साहब को भी सलाम कहता हूँ। अच्छा, हम जो है ना फापुआ सा जो असातिज़ा तंजीमों की जो है ना वो एक नुमाइंदा तंजीम है सूबे भर की, मुल्क भर की, और सूबा की मैं उसका सदर हूँ। हम समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे तालीमी, तहकीकी और तदरीसी ये सारे जो है मामलात होते हैं, और हम समझते हैं कि उसको चलाने के लिए एक एकेडमिक बंदा ही बेहतर जो है वहाँ पे वाइस चांसलर हो सकता है, जो एकेडमिक पॉलिसियों को समझता भी है। और उसके अलावा एकेडमिक वाइस चांसलर होने से तहकीक जो है उसमें बेहतरी आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तदरीस के अलावा तहकीक भी होती है। एक को कोई तजर्बा नहीं होता है क्या होती है, या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। उसके अलावा वाइस चांसलर जो एकेडमिक होता है उस पर तलबा का भी एतमाद होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अपना स्टाइल होता है, जो ना साथीज़ा उस पर जो है ना एतमाद करते हैं, और ना ही जो है उस पर स्टूडेंट्स एतमाद करेंगे, क्योंकि जो टीचर होता है, जो एकेडमिशियन रहा होता है, वो सारे प्रोसेस से गुजर के आया होता है, उसको पता होता है कि किस तरह इनसे डील करें। और क्यों ब्यूरोक्रेट्स ना होने चाहिए? क्योंकि नॉन ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो तालीमी मसाइल को जो है ना कारोबारी अंदाज में देखते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं स्पेशली वो उसको देखते हैं कि भाई अच्छा, ये मेरा एक कारोबारी बुनियादी इदारा सवाल है, इसको भी ले लें सर, इसके पास। ताकि फिर मैं मुसरत नियाज़ी साहिबा के पास जाऊंगा कि अभी तक सिंध असेंबली से तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि जी अप्रूव हो गया है। थोड़ा सा इतलात हमारे पास क्या है वो तस्हीह कर दिएगा, आया तहदीद कर दिएगा कि सिंध असेंबली से तो अभी ये अप्रूवल नहीं आया है सामने। डॉक्टर इख्तियार साहब, जी जी। मैं कह रहा हूँ कोई अप्रूवल तो इस वक्त सामने नहीं आया है अभी, तो अच्छा, ये असेंबली में बिल पेश किया गया था, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया गया है कि उसको देखें, और उसके बाद ये जो है वो असेंबली का इजलास भी जारी है, वो चल रहा है कुछ दिनों से, और शायद नेक्स्ट वीक भी जारी है। तो ये हमें खदशात है कि इसी के दौरान ये इसको पेश करके अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक इसलिए है। हम इस पर जो है ना गवर्नमेंट को ये। प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब, आप इस साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन रहिए। मुसरत नियाज़ी साहिबा, थोड़ा सा बताइएगा, आप तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त समझती हैं, और क्यों आखिर वजह ये मतलब ये ख्याल आ रहा है कि जनाब अब जो है वो एक ब्यूरोक्रेट को जामियात देनी चाहिए, वो चलाए, बजाय कि कोई असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम या असातिज़ा से कोई भी काबिल एहतराम निकले हुए हमारे प्रोफेसर साहब वो रह चलाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, असातिज़ा कराम हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बल्कि अगर असातिज़ा ना होते तो आप हम इस मुकाम पर ना होते। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं समझती हूँ कि इससे पहले भी और अभी भी, मैं आपको अगर एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूँ कि वाइस चांसलर जो
کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ اکیڈمک ہی سے ہیں اور اکیڈمک سے ہی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے خالد عراقی صاحب ہیں کراچی یونیورسٹی سے ہیں. اسی طرح دیگر یونیورسٹی میں بھی جو وائس چانسلرز ہیں وہ اساتذہ کرام میں سے لیے جاتے ہیں جو ٹاپ سینئرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ تو سلیکشن کمیٹی کرتی ہے اور سینڈیکیٹ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے جو فیصلے سینڈیکیٹ اور جو سلیکشن ووٹ کرتا تھا تو اس میں بھی انہیں اعتراض ہوتا تھا اور کہ جی یہ غلط فیصلہ ہے. اور میرا جو اپنا ایک ذہن ہے کہ من پسند لوگوں سے بہتر ہے کہ ایسے لوگ لائے جائیں جو تعلیم پر بھی زیادہ فوکس کریں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ سندھ دیکھیے جامعات کے اندر فنڈ جو ہے نا ناکافی ہے, لیکن وہ تمام کے تمام فنڈ جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو تو اس سے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کچھ کمپلینس جو ایسی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کے اندر کافی اعتراضات اور کمپلینس تھی. اور اگر وہ کمپلینٹ مسرت صاحبہ میرا ایک آپ سے سادہ سا ایک سوال یہ بھی ہے, میں چاہوں گا کہ گوش گزار ہو ڈاکٹر اختیار صاحب کے بھی, کہ اس وقت جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں وہ تمام اساتذہ ہی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جناب اس وقت جو جامعات ہیں وہ بالکل آئیڈیل اسٹیج پر ہیں, آئیڈیل پوزیشنز پہ ہیں, بہت بہترین تمام کام جس طرح ہونے چاہیے تدریس کے وہ جاری ہیں, جو معاملات چلنے چاہیے جس طرح یونیورسٹیز اسی طرح چل رہی ہیں مسرت صاحبہ؟ نہیں دیکھیں میں سمجھ رہی ہوں اور آپ بالکل میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ آبجیکشنز ہیں. دیکھیں آبجیکشنز ہیں, ان میں کسی قسم کی کمپلینس بھی ہیں, کرپشن کی کمپلینس ہوتی ہیں, پھر اور دیگر کمپلینس اساتذہ انہیں کے اپنے اساتذہ جو ان کے ہیں ساتھی ہیں جو کولیگس ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں آبجیکشن. تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو یقیناً سی بات ہے کہ سی ایم صاحب ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. سی ایم صاحب چاہتے ہیں بہترین جو ہے نا نظام تعلیم لایا جائے اور تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا بہتری لائی جا سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اساتذہ کرام اس کے اندر بالکل رول پلے پہلے بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر جب بھی اچھی تجاویز آئیں گی تو یقینی سی بات ہے یہ اساتذہ ہی کر رہے تھے اور اساتذہ ہی جو ہے نا وائس چیئرمین یونیورسٹی کے اندر ہوں گے, تمام کے تمام اختیارات اور تمام ٹھیک. مسرت نیازی صاحبہ بہت شکریہ, آپ اپنا موقف پیش کر رہی تھیں. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ جو سوال ہے میں اس کا آپ سے بھی جواب چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئیڈیل سٹیج ہے تمام یونیورسٹیز کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو اساتذہ ہی لیڈ کر رہے ہیں نا تمام یونیورسٹیز کو, اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب نہیں آئیڈیل سٹیج ہے, تمام بچے اور ان کو بھی ان کے رائٹس پراپر طریقے سے مل رہے ہیں؟ سر مجھ سے پوچھا ہے سر. جی سر میں آپ کی طرف آیا ہوں. سر ڈاکٹر اختیار صاحب آپ. جی ہاں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ جو ہیں وہ سارے تقریباً وائس چانسلر اساتذہ ہی ہیں اور وہ سندھ سرکار ہی اپوائنٹ کرتی ہے. وہی ان کی سرچ کمیٹی ہوتی ہے, وہی اس میں جو ہے نا ان کو بھیجتے ہیں. ساری مانیٹرنگ بھی سندھ سرکار ہی کرتی ہے. ہم اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرتے. کوئی بہتر بندے بہت سارے ہیں, ٹیچرس ہیں, یونیورسٹیز آئیڈیل تو نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ تو بتا دیں کہ کوئی ایک صوبہ ضلع یا کوئی ایک محکمہ ایجوکیشن یونیورسٹیز کوئی بہتر آئیڈیل بتا دیں کہ وہ بیوروکریٹس آئیڈیل طور پہ چلا رہے ہیں. اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, یونیورسٹیز کی پرفارمنس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وہاں ہر قسم کی نمائندگی ان کی سرکار کی ہے, سینڈیکیٹ میں ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں, کرنی ہوتی ہے. تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز چلا سکتے ہیں, تو اس کو اساتذہ کو ہی رہنے دیا جائے. کیا ہم یہ مطالبہ کر دیں کہ دوسرے سیکریٹری بھی فیچرس رکھ دیں, کمشنر بھی فیچرس رکھ دیں, تو اس سے سارے دنیا کے جو سب ممالک ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز آٹونامس ہیں, وہاں پہ اساتذہ ہی چلاتے ہیں. ہم سرکار کی تعریف اس سلسلے میں ضرور کرتے ہیں کہ فنڈنگ تھوڑی بہت بڑھائی ہے, لیکن آج کل مالی بنان بہت زیادہ ہے.
اختیار صاحب، ہم تھوڑا سا یہ بھی چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب اور کون کون سے معاملات ہیں جس پہ آپ لوگ کہتے ہیں جی تحفظات کا اظہار، اور جس طرح مسائل بتانے کے ہیں، تو سر کیا اس کی ذمہ دار صرف حکومت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اساتذہ بھی ہیں؟ کیونکہ یونیورسٹیز تو اب نہ صرف تدریسی بلکہ جو آپ کا انتظامیہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں بھی اب اساتذہ لیڈ کر رہے ہیں سر، سب ود ڈیو دیکھیں اس میں ریسپیکٹ. جو جی اس میں جو ہے نا، ایک تو بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کا یہ کسی اور صوبے میں اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ہمارے یہاں پہل کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کانٹریکٹ پہ مقرریاں، ٹیچرز کے کانٹریکٹ پہ مقرریاں، ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ یونیورسٹیز میں اساتذہ کانٹریکٹ پہ مقرر کیے جائیں. اب اگر وہ کانٹریکٹ پہ ٹیچرز کو مقرر کیا جائے گا تو کون سا پڑھانے والا جو کوالیفائڈ بندہ یونیورسٹیز میں آئے گا؟ انسیکیورٹی کی وجہ سے کس طرح تعلیم کی بہتری ہوگی؟ اور حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا کہ این او سیز جو ورکشاپ میں وزٹس ہوتی ہیں فیکلٹی ممبرس کی، وہ کچھ سال پہلے آیا تھا واپس، جو ہے وہ وائس چانسلر کو کہ این او سی وائس چانسلر دیں گے بیرونی ملک دوروں کے لیے ٹیچرز کے لیے. لیکن اب صرف سرکار چاہ رہی ہے کہ وہ یونیورسٹیز اور بورڈز ہو. یہ ہمارے مطالبات ہیں، اس طرح سے ہم یہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو سرکار اب بیوروکریٹ لگا کر جامعات کو چلانا چاہ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے علم میں کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو وائس چانسلر اساتذہ مطلب سر سرکار تو خود نہیں چاہے گی نا کہ ریسرچ خراب ہو، جو صحیح کام جو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وائس چانسلر کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے نا سر، انتظام اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس میں کچھ اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسے ریمرس ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کچھ بیوروکریٹس ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹیز کو بیوروکریٹس لگا کے اور خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے تعلیم ماحول کو، جیسے ابھی بائیکاٹ ہے 2 دن سے، کل بھی بائیکاٹ ہے، آج بھی یونیورسٹی میں تدریسی عمل بند تھا، کل بھی بند ہوگا. اس کی ذمہ وار تو گورنمنٹ ہے. اب سر 2 روز ہو جائیں گے، 2 روز ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب اگر بعد میں بھی چیزیں آپ لوگوں کے حق میں نہیں آتی اور اس طرح نہیں سنی جاتی تو پھر کیا آپ لوگ کا لاء عمل ہوگا؟ تاکہ آپ مجھے اپنا موقف دیں. میں چاہوں گا کہ رکن صوبائی اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان سے بھی تعلق رکھنے والے عامر صدیقی صاحب ہیں، ان کو بھی ہم لائن پہ لیں، ان سے بھی پوچھ سکیں بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. جی یہ جو کل کراچی یونیورسٹی میں ہماری فاپواسا کی میٹنگ تھی، اس میں تو یہ احتجاج کے سلسلے کو 2 دن کے بعد آگے بھی چلانے کا سلسلہ تھا. لیکن اس کے بعد کل ایک اور میٹنگ ہوگی ہمارے آن لائن. اس میں کل ہم نے طے کیا تھا کہ اگر یہ نہیں حل ہوتا، اگر یہ واپس نہیں لیتی تو ہم کراچی پریس کلب میں آ کے ساری یونیورسٹی سے کو لے کر وہاں احتجاج بھی کریں گے. احتجاج بھی کریں گے. بہت بہت زبردست موقف دیا ہے آپ نے ڈائریکٹلی کہ جناب بیوروکریٹ کسی طور پہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. جو بھی معاملہ ہے اساتذہ جامعہ کراچی ہو چاہے دیگر سیاسی جو بھی سرکاری جامعات ہیں، ادھر اساتذہ ہی جو ہے وہ وائس چانسلر رکھے گا. یہ واسطہ کی نمائندہ تنظیم اساتذہ کی انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اور کہا ہے کہ جناب اگر کچھ ہوگا تو ہم احتجاج پہ جائیں گے. اس وقت بھی 2 روز سے دوسرا روز ہو جائے گا، کل بھی تدریسی عمل جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. عامر صدیقی صاحب آپ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق ہے، آپ کے علم میں بھی یہ تمام چیزیں آئی ہوں گی. ایک نقطہ ہے انہوں نے اٹھایا کہ جناب جو بہتر انداز میں نا جو تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والا شخصیت ہوتی ہے، اساتذہ ہوتا ہے، وہی بہتر انداز سے جو ہے وہ یونیورسٹیز چلا سکتا ہے. سرکار اب لگانا چاہ رہی ہے بیوروکریٹ ان کے مطابق، تو اب آپ بتائیے آپ لوگوں کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ سر ایم کیو ایم پاکستان نے کل اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے، اور یہ بالکل وہ اقدام ہوگا جس سے جو بچی کچی تھوڑی بہت تعلیم مل بھی رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پوری دنیا میں اٹھا لیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک اگزامپل دے دیں جہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹر لگتا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ جو ریسرچ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے وہ بتائیں گے نا کہ ہمیں کیا تعلیمی معیار کیا ہوگا، ریسرچ کیسے ہوگی. کیا جو آپ کوئی بیوروکریٹس لاتے ہیں تو کیا بیوروکریٹس کو وہ چیزیں ان کو کیا آپ یہ بتائیں، اس طرح سے آپ اس کو ایگزامپل لے لیں، کیا کسی پروفیسر کو آپ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری لگا سکتے ہیں؟
کیا کسی آپ اٹھا کے وی کو یا کسی کو بھی آپ جا کے چیئرمین پی این ڈی لگا سکتے ہیں, چیئرمین اس کو سیکٹری فائنانس لگا سکتے ہیں, سیکٹری ایگریکلچر لگا سکتے ہیں آپ. یہ تو وہ فیصلہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیوار کے اوپر اندھیرا ہے. تو یہ تو ہم خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے. یہ تو بالکل وہ بات ہے کہ جو نان ایکسیپٹیبل ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے اس پہ بھرپور آواز اٹھائی ہے, اے پی ایم ایس کو پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی گئی ہے. ہم ان اساتذہ اور ٹیچر کے ساتھ ہیں. ہم اس پورے معاملے کو اور اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے اندر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کو بالکل پاس نہیں ہونے دیں گے اس چیز کو. آواز اٹھائیں گے. عامر صدیقی صاحب موقف ہے, مگر ایک سوال میں نے سر سے بھی پوچھا. ود ڈیو رسپیکٹ پروفیسر ڈاکٹر اختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فوکواسا کے صدر ہیں, تمام اساتذہ کو لیڈ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اس وقت تو اساتذہ ہی لیڈ کر رہے ہیں تمام یونیورسٹیز کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا یونیورسٹیز آئیڈیل اسٹیج پر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بہت بہتر نہیں؟ طریقے سے دیکھیں, یونیورسٹی آئیڈیل اسپیس پہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کو کون لایا ہے یہاں پہ؟ آج آپ دیکھیں 16 سے 20 سال کا آپ موازنہ اٹھا لیں. آج میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر دور اسٹیپ کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں ہے. آج صرف ہماری پاکستان کے اندر خاص طور پہ سندھ میں کیمپس پہ کیمپس بنائے جا رہے ہیں. مٹی میں بنائیں بالکل. کیا ہم نے پرائمری اور مڈل کی تعلیم اتنی بہتر کر لی کہ ہم جو کیمپس بنا رہے ہیں, کیوں ہم این اے ڈی کو انہانس نہیں کرتے؟ میران یونیورسٹی کو اس کی کیپیسٹی کو بڑھا نہیں رہے, ان کے ہاسٹل کو بڑھائیں تاکہ بچے یہاں پہ آ کے پڑھیں تو ان کا بچوں کا کانفیڈینس لیول بھی بلڈ ہو. ہم نے 20 سالوں میں بالکل جو ہے نا پیچھے کی طرف ریورس مار کے چلے گئے. بالکل یونیورسٹی کے جو ماحول ہے, جو معاملات ہیں, وہ آئیڈیلس نہیں ہیں. تو ہمیں اس کو آئیڈیلس کو بہتر کرنے کے لیے یہ تو نہیں آپ لا کے ایڈمنسٹریٹو سیکٹری لگا دیں, تو آپ ان پروفیسرز کو بھی پھر لگائیں, فائنانس سیکٹری لگائیں, ان کو چیئرمین پی این ڈی لگائیں ان کو چیئرمین اپنا سیکٹری ایجوکیشن لگائیں. سر اگر کسی نے تعلیم کر رکھی ہے تو وہ تو لگ جائے گا نا سر. عامر صدیقی صاحب, اگر کسی نے اس پر تعلیم اچھی کر رکھی ہے تو لگ سکتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے سر؟ نہیں بھائی, آپ دیکھیں نا, آپ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیچر جو بچے کو پڑھاتا ہے یا یونیورسٹی میں جو پروفیسر پڑھاتے ہیں وہ سینئرس ہو جاتے ہیں, لیکچرر ہوتے ہیں, اس کے بعد سینئر لیکچرر, پھر وہ وی سی تک جاتے ہیں. تو ان کا اس فیلڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, انہوں نے ریسرچ کی بھی ہوتی ہے, انہوں نے پی ایچ ڈیز کی بھی ہوتی ہے. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ تو ایک دفعہ جب انہوں نے انجینئرنگ پڑھ لی تو اس کے بعد تو سی ایس ایس آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کون سی ریسرچ پہ جاتے ہیں, کون سے پی ایچ ڈیز کرتے ہیں, تو وہ کیسے یونیورسٹی کو رن کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کی جانب سے جو یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں عامر صدیقی صاحب, جو آپ کے موقف کی میں تائید کر رہا ہوں, مطلب آپ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جو صورتحال اس سے بھی جائے گی یونیورسٹیز, جی اگر یہ بیوروکریٹس لگ جاتے ہیں تو پھر جو صورتحال ابھی بنی ہے اس سے بھی جائیں گی یونیورسٹیز. میں آپ کو واضح مثال دے رہا ہوں نا. کیا یونیورسٹی کا پروفیسر سیکٹری بلدیات لگ سکتا ہے؟ کیا سیکٹری بلدیات یونیورسٹی لگ سکتا ہے؟ آپ اس میں ڈفرینسز دیکھیں نا. جو بچوں کو پڑھا کے آگے آ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہوتی ہے, دنیا کے کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو ان عہدوں پہ آتے ہیں, تو وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے بچوں کو کیسے آگے ہمیں یونیورسٹی کو لے کے چلنا ہے. تو کیا یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں؟ رات کو دن اور دن کو رات کرنے والی باتیں, تو وہ چیز ہے کہ جس سے جو بچی کچی تعلیم ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے گی. میں آخری کامنٹ آپ کی طرف آؤں گا. پروفیسر ڈاکٹر اختیار صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے آن ریکارڈ کہ جناب اگر چیزیں نہیں ہوتی تو مکمل طور پہ تدریسی عمل جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے گا. ایک بنیادی سوال جو ہے وہ پھر ایک بار ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں نا ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو لے کر بڑی متحرک دکھائی دے رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کہیں اسکالرشپس کے لیے بات کی جا رہی ہے, چیکس بانٹے جا رہے ہیں, کہیں بات کی جا رہی ہے آئی ٹی, کہیں بات کی جا رہی ہے کہ جناب ان کے لیے ای موٹر سائیکلز کا بندوبست کرو, ٹرانسپورٹ سسٹم کا بندوبست کرو. بدقسمتی کہہ لیجئے یا کیا کہہ لیجئے کہ صوبہ سندھ کے اندر ابھی ہم اس ڈیبیٹ کے اندر ہیں کہ جناب جو تعیناتی ہو رہی ہے وہ بہتر نہیں ہے, ادھر اساتذہ آنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے سر اس طرح کی ڈیبیٹ جس کے اوپر ہم اس وقت سرو کر رہے ہیں ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے؟ یہ جو ہے نا, پہلے تو میں عامر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان لوگوں نے پہلے بھی اساتذہ کے اپنی آواز ملائی ہے اور اس کو زیادہ آواز کو بلند کیا ہے, اور اس میں معاملے میں بھی ہماری سپورٹ کر رہے ہیں.
यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर ये खुद लगाते हैं, उनकी जो है ना अपनी मर्जी से होती है। जहाँ में जो है ना यूनिवर्सिटी अपनी उताकें होती है उस तरह चला रहे हैं, ओके ये वडेरों की उताकें। तो ये उनको खुद मुख्तियारी तो दे नहीं रहे। यूनिवर्सिटीज तनख्वाह देने के लिए वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो पैसे उतने पूरे दे नहीं रहे हैं। पेंशन है और लोगों की 2-2 साल 3-3 साल उनको जो है ना पेंशन नहीं मिलती। तो ये मसाइल तो है कि स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, केमिकल्स यूनिवर्सिटीज में नहीं है कि भाई वहाँ उनको एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएं। इस तरफ तो जो है ना हुकूमत सोच नहीं रही। प्राइमरी एजुकेशन में कितने बच्चे बाहर हैं स्कूल से, तो उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट्स को लगा के यूनिवर्सिटीज को बेहतर करना चाह रही है। प्राइमरी स्कूल का बताएं, स्कूल्स का बताएं, कॉलेजेस का बताएं, क्या वहाँ आइडियल से बता लें। तो बहुत वैलिड पॉइंट, जो अपने बहुत वैलिड पॉइंट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब, आप अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। आमिर सिद्दीकी साहब रुकन सूबाई असेंबली हैं, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और फिर नुसरत साहिबा ने भी हमसे बात की, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आखिरी बात ये कंक्लूजन के ऊपर निकली है कि जनाब ये कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए जी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स और का क्या हाल है, कॉलेजेस का क्या हाल है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ब्यूरोक्रेट्स लगाएं। जो तकलीफ दे जुमला है वो ये है कि जनाब मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ, पंजाब में आप देख लीजिए क्या चल रहा है, और अभी हम ये पेंशन और इसी रोने से हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो सोचना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों को भी कि हम कहाँ एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। बहुत बुनियादी सवाल है, हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको तालीम मिले, मगर अगर यही सूरत हाल रहेगी तो यकीनी तौर पे मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।